Hello everyone, this is Bushra Khan. Welcome to RNN podcast. फितनतुल हिंदुस्तान के खिलाफ ऑपरेशन जारी, दर्जनों दहशतगर्द मारे गए. इसके अलावा आपके साथ अपडेट्स शेयर करेंगे. जो माँ बेटी जहाँ भाग हो गई, एक खड्डे में गिर के दाता दरबार के पास जहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही थी, उस हवाले से बसंत की अपडेट्स भी आपके साथ शेयर करेंगे. क्रिकेटर्स के साथ जो स्कैम हुआ अरबों का, उस हवाले से भी बताएंगे. और पाकिस्तान के जो क्रिकेट फैंस हैं सारे, उनके लिए भी खुशखबरी है कि पाकिस्तान जो है वो सीरीज जीत गया. उस हवाले से भी आपके साथ शेयर करेंगे. हमारे साथ मौजूद है मिस्टर नईम हनीफ, सीनियर जर्नलिस्ट. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह. फितनतुल हिंदुस्तान के खिलाफ जो ऑपरेशन जारी है, पूरी दुनिया देख रही है उसे. दर्जनों दहशतगर्द भी मारे गए हैं. क्या अपडेट्स है मजीद आपके पास? बस ये ज़ाहिर है कि वो जो मुल्क दुश्मन अनासर है, वो तो ज़ाहिर है कि इस तरह बाज आने वाले नहीं थे, ना हैं. और भारत की जो एक प्रॉक्सी वार है वो जारी है, वो रुकी नहीं. और वो 10 मई के जो ज़ख़म है वो इस प्रॉक्सी वार के ज़रिए भरने की कोशिश कर रहे हैं नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह. और रॉ इन्वॉल्व है इन तमाम तर सरगर्मियों में. इसके शवाहिद जो हैं मौजूद हैं, कोई ढकी छुपी बात नहीं है. और ये जो ताज़ा तरीन बलूचिस्तान से ख़बरें आ रही हैं, गवादर से, वो ये हैं जी कि फितनतुल हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ सुबह से जारी पूरा दिन ये ऑपरेशन जारी रहा. जहन्नुम वासिल होने वाले दहशत गर्दों की मुसद्दका जो तादाद है वो 67 होगी. 67 मार. हाँ जी, ये सिक्योरिटीज़ राय बताते हैं हमें. 67 जो है उनको जहन्नुम वासिल कर दिया है हमारी फोर्सेस ने. इससे कबल पिछले 2 दिन में पंजगोर और शोबान में 41 दहशतगर्द मारे गए. तो वो जो आप बात कर रही थी ना, सैकड़ों वाली सेंचुरी मुकम्मल 2 दिन में हुई है. इस तरह बलूचिस्तान में जहन्नुम वासिल किए जाने वाले दहशतगर्दों की कुल तादाद 108 हो चुकी. बिल्कुल. इस बर्बरियत के खिलाफ लड़ते हुए 10 बहादुर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान शहादत का रुतबा पा चुके हैं. मजीद ताकुबी ऑपरेशंस जारी. दहशत गर्दों की मजीद हलाकतों और नुकसानात की इतलात आना शुरू हो गई हैं और जारी है. ग्वादर में बलोच मजदूर ख़ानदान पर फितनतुल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों की बर्बरियत. सफाक हिंदुस्तानी प्रॉक्सी दहशत गर्दों ने 11 मासूम गरीब बलोच शहरियों को अपनी बर्बरियत का निशाना बनाते हुए शहीद कर दिया. ये तादाद पहले 5 मासूम शहरियों की थी. शहीद होने वालों में 5 मर्द, 3 ख़वातीन और 3 बच्चे शामिल हैं. इन तमाम का ताल्लुक बलूचिस्तान से है, जो मेहनत मजदूरी के लिए ग्वादर आए थे. इस घिनौने वाक़या में मुलव्वस तमाम दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया है. दहशत गर्दी के इन घिनौने वाक़यात के ख़िलाफ़ ग्वादर के गयूर अवाम में शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है. ये कहना है सिक्योरिटीज़ राय का. गिरदो नवा के इलाकों में दहशत गर्द नासिर के मुमकिन ठिकानों के खिलाफ मजीद ऑपरेशन जारी. गरीब मजदूरों पर यह हमला वाज़े करता है कि फितनतुल हिंदुस्तान भारतीय ईमा पर बलूचिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए के खिलाफ सरगर्म अमल है. ये देखिए, ये एक वो पहलू है जिसे हम सब को समझने की ज़रूरत है कि तनकीद हम करते हैं, बड़ा आसान होता है. सिर्फ अपनी एक झूठी अना के लिए, एक ज़िद के लिए, एक अपनी सो कॉल्ड पॉलिटिक्स के लिए. मगर यहाँ जो अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं, जिनकी वजह से ये नेटवर्क जो है इसकी एक्सेस नहीं है उन शहरों तक. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बात करता हूँ, पंजाब की बात करता हूँ, मैं लाहौर की बात करता हूँ, सिंध की बात करता हूँ, कराची की बात करता हूँ. टू सम एक्सटेंट. एग्जैक्टली. हाँ जी. और इधर अब बलूचिस्तान में उन्होंने ये कार्रवाइयाँ की. KPK में इस तरह के अनासर की जो मौजूदगी है उसकी बाज़गश्त है. और ये अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि हमारी अफवाज जो हैं और सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं, इदारे, वो बिल्कुल एक्टिव हैं, चाको चौबंद हैं. और दिन रात जो है वो मुल्क की, सूबों की और पाकिस्तानी अवाम की और आम शहरियों की हिफाजत के लिए चाको चौबंद हैं. नो डाउट. और शहादतें भी दे रहे हैं. और अल्लाह ताला जो है वो इनकी शहादतें कबूल करे. आमीन. और जो है इनके हौसले हैं वो इसी तरह बुलंद रहें ताकि ये मुल्क जो है उसकी सलामती वो यकीनी बनी रहे.
جن بہادروں کی شہادت ہوئی ہے ان کے گھر والوں کو صبر استقامت کی توفیق عطا ہو، آمین. سر موونگ آن، اپڈیٹس لینا چاہوں گی. سب سے پہلے یہ بتائیے یہ جو ایک افسوسناک واقعہ ہوا، کھڈے میں ماں بیٹی گر گئے اور بیٹی بہت ہی چھوٹی 3-6 مہینے کی تھی، تو کیا اس کی مزید اپڈیٹس ہے جس کے اوپر اسٹرکٹ ایکشن بھی لیا گیا، اجلاس بھی انہوں نے کیا، کوئی میٹنگ کال کی، کیا آپ کے پاس ہے مزید اپڈیٹس؟ اپڈیٹ وہی ہے کہ سزا اور جزا کا ایک سلسلہ جاری ہے، مگر یہ ہے کہ اس سزا اور جزا سے وہ تو اور واپس نہیں اس آئیں گے. 1 کروڑ روپیہ جو ہے وہ کنٹریکٹر کو حکم کیا ہے وزیر اعلیٰ نے کہ وہ دیں گے. پنجاب حکومت اس کے شوہر کو گاڑی دے گی، 1 کروڑ بھی آ جائے گا، گاڑی بھی آ جائے گی، ہو کیا سکتا ہے کہ کرنا ہے؟ نوکری بھی مل جائے، لیکن اس کی بیٹی جو ہے اور اس کی بیوی جو ہے وہ واپس نہیں آئے گی. یہاں پہ کہانی جو ہے وہ اتنی دردناک ہے کہ سب سے بڑا جو ہے ایک مس کیلکولیشن اور مس ججمنٹ اور ایک روایتی بے حسی جو ہے وہ متعلقہ پولیس کی طرف سے جو سامنے آئی. اصل مسئلہ وہ ہے، حادثات تو ہوتے رہتے ہیں اور اس طرح کے نقصانات جو ہیں وہ بھی دنیا بھر میں ہوتے رہتے ہیں، مگر جو رویے ہیں وہ بڑے میٹر کرتے ہیں. وہ جو ایس ایچ او ہے اس کو میرا خیال فی الحال تو معطل کیا ہوگا، میرا خیال ہے کہ اس کو تو برطرف ہونا چاہیے نوکری سے، اور اس ایس پی کو بھی جس کی موجودگی میں جو اس سے انویسٹیگیشن یہ کرتے رہے کہ تم نے اپنی بیوی کو خود بھگا دیا کسی کے ساتھ، یا تم نے اپنی بیوی کو مار دیا ہے، تمہارا اس سے کچھ جھگڑا تھا، اس طرح کی، یعنی کہ اس کو بیچارے کو اس قاتل وہ جو ہول تھا وہ بجائے وہاں پہ وہ رہتا اور وہاں پہ ایک ایفرٹ جاری رہتی اور ریسکیو جو ٹیمیں کام کر رہی تھی وہ ان کو بتاتا رہتا کہ کس طرح ہوا، اس کو جو ہے نا وہ پولیس اسٹیشن لے گئے اور وہاں پہ اس کو مارتے بھی رہے، تشدد کا نشانہ بناتے رہے، اس کو منانے کی ناٹ کوشش کرتے فیئر. رہے. تو مار، جس طرح میں پہلے بھی کہا تھا کہ آپ تو اب سب کچھ ثابت ہو چکا ہے، اس کی ڈیڈ باڈی مل چکی ہے، اس خاتون کی بچی کی ڈیڈ باڈی مل چکی ہے، دونوں کی تدفین ہو چکی ہے ان کے علاقے میں. اب بھی آپ اس شخص کو، اس شوہر کو حوالے کریں ان پولیس اہلکاروں کے، تو وہ آدھے گھنٹے میں کیا 10 منٹ میں اس کو منا لیں گے. وہ خود ہی کہے گا کہ نہیں جی نہیں، میں نہیں مارا اس کو، بلکہ وہ کہے گا وہ مری نہیں ہے، وہ لڑکے چلی گئی ہے کہیں، میں نے رکشے پہ بٹھا کے اس کو بھگا دیا. تو یہ اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ آپ ایس ایچ او کی پوسٹ پہ، ایس پی کی پوسٹ پہ ہیں، تو آپ کی جو کیلکولیشن ہے، آپ کی جو آبزرویشن ہے، آپ کا جو ایکسپیرینس ہے، وہ پھر یہاں پہ بالکل ہی جو ہے نا آپ ناک آؤٹ ہو گئے ہیں. اوور کانفیڈینس. آپ کا جو ہے نا وہ آپ اس کو جج ہی نہیں کر سکے. آپ نے اس کو بالکل جو ہے نا ایک مجرم بنا دیا 1 منٹ کے اندر، اور اس سے آپ نے ایک تو پہلے ہی وہ اس کے سامنے ایک حادثہ ہو گیا، اور کیا اس کی ذہنی کیفیت ہوگی. اس چیز کا ازالہ نہیں ہو سکتا، اس رویے کا اور اس سلوک کا جو ہے نا وہ ازالہ. البتہ ٹھیک ہے، اس طرح انفارمیشن منسٹری سے بھی مس ججمنٹ ہوئی، ٹھیک ہے، خبر تو آ رہی ہے لیکن اس کا کاؤنٹر چیک ہو سکتا تھا. اب اس پہ جو انفارمیشن منسٹر ہیں وہ بھی معذرت کرتی نظر آ رہی ہیں. اسی طرح سی ایم جو ہیں ان کو انہی ذرائع سے جو خبریں ملی شروع میں، اور انہیں مس گائیڈ کیا. اگر ایک واقعے میں مس گائیڈ نہیں کیا گیا، ابھی تک بھی اس کیس میں بھی بددستور جو ہے بہت سے لوگوں کو بچانے کے لیے بہت سی چیزیں جو ہیں وہ چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو رفتہ رفتہ سامنے آتی رہیں گی. ٹھیک ہے، تو ادروائز اگر میں بات کروں تو اس طرح کی مثال بھی میں نے نہیں دیکھی اپنے صحافتی کیریئر میں کہ اس طرح کسی واقعے پہ جو ہے نا وہ کیمرے آن کر کے اجلاس ہوا ہو، میٹنگ ہوئی ہو، اور ایک ایک کردار کو جو ہے وہ ایکسپوز کیا گیا ہو، اور اس کی جو کوتاہی ہے، اس کی غیر ذمہ داری ہے، اس کی لالچ ہے، اس کو جو ہے، اور اس کی نااہلی ہے، اس کو ایکسپوز کیا گیا ہو. ٹرو. اچھا، اس طرح بھی کبھی نہیں ہوا اس سے پہلے. رائٹ. تو باقی ادروائز میں پہلے افتخار صاحب والے شو میں بھی بات کر رہا تھا، یہ ظاہر ہے کہ پھر ذمہ داری تو ہے. وہ کہتے ہیں کہ دریائے فرات کے کنارے پہ اگر کوئی کتا بھوکا سوئے گا تو حضرت عمر فرماتے تھے کہ وہ میری ذمہ داری ہے. ذمہ داری تو پھر ہے. اب اس دور میں بھی وہ اکیلے ہی تو نہیں چلا رہے تھے نظام کو، نیچے پوری کابینہ تھی، پوری ٹیم تھی، محکمے تھے. اسی طرح یہاں بھی اگر آپ بات کر رہے ہیں، کہیں بھی ہو، وہ سندھ ہو، بلوچستان ہو، وہ کے پی کے ہو، پنجاب ہو، پورا ملک ہو،
کہیں بھی اگر اس طرح کا حادثہ ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر حکمران وقت جو ہے وہ ان پہ ہر طرح کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. ان کو ریسکیو کرنے کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے, ان کی داد رسی کرنے کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے, ان کے زخموں پہ مرہم رکھنے کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. یہ کوئی آسان نہیں ہے. ماں کہنا اور ماں بننا, اس میں بڑا ایک باریک سی لائن ہے لیکن بہت لمبا ایک فاصلہ ہے اور جد و جہد ہے. تو وہ خیر بطور سی ایم اب تک تو وہ واقعی رنجیدہ دکھائی دے رہی ہیں اور بڑے غصے میں ہیں, اور وہ اس پہ بالکل بھی سٹل ایک تو وہ انویسٹیگیشن ہے جو انہوں نے مختلف اداروں سے آنے والی رپورٹس کے بعد میٹنگ میں ڈسکس کی. ایک رپورٹ وہ ہے جو ابھی کمپائل ہو رہی ہے بدستور, ٹھیک, اور اگلے چند دن میں کچھ اور مزید اس ڈیولپمنٹ طرح کے جو ہے نا وہ ظالم اور لالچی اور عناصر, لاپرواہ غیر ذمہ دار لوگ جو ہیں وہ ایکسپوز ہوں گے جن کو سزائیں دی جائیں گی. کھیلوں کی دنیا کی بات کرتے ہیں, کرکٹ کی بات کرتے ہیں. ایک تو پاکستان سیریز جیت گیا, اس حوالے سے بتائیں, لیکن اس سے پہلے کرکٹرز کے ساتھ جو اسکیم ہوا اربوں کا, اس کیس کی مزید ڈیولپمنٹ کیا ہے؟ وہ شخص پکڑا گیا ہے یا اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ کوئی کنیکشن کچھ نہیں معلوم ہوا؟ بالکل ابھی تک جو کا تو ہے معاملہ, ایک پتا بھی نہیں ہلا. اربوں روپے جو ہے وہ کرکٹرز کے جا چکے ہیں, اور اس میں بھی نئی نئی کہانیاں سامنے آ رہی ہیں. اب جن جن لوگوں پہ الزام ہے ان کے ذریعے ہوا, جن جن لوگوں کے پیسے گئے ہیں, اب تھوڑا سا میری اطلاع کے مطابق اگلے 3 سے 4 روز میں ایک باقاعدہ ایک رپورٹ سامنے آئے گی جس میں بتایا جائے گا کون. اچھا ابھی تک تو صرف ایک عبد الرحمان ڈسکس ہوا, اس کے علاوہ ایک اور اسی نام سے ملتا جلتا ایک نام ہے, اور ایک میری اطلاع یہ ہے کہ اس کہانی میں ایک مورا بڑا اہم سامنے آئے گا, بلکہ آ چکا ہے تقریباً, اور وہ لاہور کے ایک بڑے بزنس مین کا بیٹا ہے. وہ اس اربوں روپے کی ڈیل میں ملوث ہے, اور وہ جو بزنس مین ہے لاہور کا, اس کا بیٹا ہی جو ہے ان میں وہ ایک پل کا کردار ادا کر رہا تھا. اور ظاہر ہے کہ وہ اپنی بھی اس کی کمیشن تھی, اس میں اپنا بھی لالچ تھا. یعنی کہ ایک مثال یہ دی جاتی ہے کہ اپنی بوٹی کے لیے نا اس نے پورا جانور ہی ذبح کروا دیا. ٹھیک ہے, وہ جو ہے نا مین مورا ہے. اس کے بعد پھر باقی کردار اس میں آنا شروع ہوتے ہیں کہ جو دبئی بھاگ گیا ہے یا یہاں نہیں ہے, اور وہ جو ہے بہت جلد ہم آ جائیں گے. وہ ہمارے پاس شواہد کچھ آ چکے ہیں, وہ ذرا کمپلیٹ ہو جائیں گے تو پھر ہم وہ معروف جو کاروباری شخصیت ہے ان کا نام کریں گے, اور ان کے بیٹے کی جو رول ہے اس سارے کھیل میں وہ بھی منظر عام پہ لائیں گے. اور یہ لاہور کی بتایا جاتا ہے کہ معروف شخصیت ہے, اور اس کے جو ہے تمام جتنے یہ پلیئرز لٹے ہیں, لٹنے والے پلیئرز کے ساتھ گہرے مراسم ہیں. وہ اکٹھے جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ گیٹ ٹوگیدر پارٹیز, اور اس کی کافی ڈیٹیلز بھی وہ بھی اب منظر عام پہ آئیں گی. اور یہ جو ہے نا اماؤنٹ کا بھی 7 سے 8 ارب روپے ملک سے باہر جانے کی بتائی جاتی ہے. اور اس سے میری اطلاع جو ہے وہ اس سے ڈبل ہے تقریباً. لیکن اس شخص کے ذریعے, یہ جو میں بزنس مین کا بیٹا بتا رہا ہوں, اس کے ذریعے جو پیسہ گیا ہے, جو لٹا ہے, وہ اتنا ہے. تو البتہ یہ ہے کہ یہ جیسے جیسے چیزیں آئیں گی سامنے, ابھی 2 سے 3 روز میں 1-2 کرکٹرز ایسے ہیں جو اس میں لٹے ہیں اور شامل ہیں, وہ آؤٹ آف اسٹیشن ہے, لاہور میں نہیں ہے, اور ایک آدھا آؤٹ آف کنٹری ہے. ان کی بھی پرسوں تک پاکستان اور پھر لاہور آمد ہے, اور ان سے شاید ہماری بالمشافہ ملاقات بھی ہو جائے گی, جس میں یہ تمام تر چیزیں جو ہیں ان کو اوتھینٹسٹی کے ساتھ پھر ہم اپنے ناظرین کے سامنے لے کے آئیں گے. یہ ہو گیا. اب کرکٹ سے ریلیٹڈ یہ تو بری خبر تھی. اچھی خبر یہ ہے کہ پاکستان نے 3 میچوں کی سیریز میں آسٹریلیا کو ہرا دیا جی, اور سیریز جیت لی ہے. پہلے دونوں میچ جیت لی, ایک میچ باقی ہے اتوار کو, وہ رسمی میچ ہے ایک, اس کا
اس کے سیریز کے نتیجے پہ کوئی اثر نہیں ہوگا، مگر یہ ہے کہ بڑا اچھے مارجن سے پہلا میچ بھی پاکستان نے جیتا اور دوسرا تو حد ہی کر دی نا، تقریباً 90 رن سے میچ جیت لیا اور بڑی اچھی پرفارمنس رہی. تو یہ ورلڈ کپ سے پہلے ایک تیاری ہے بڑی اچھی، گڈ اور اللہ کرے کہ اسی طرح کھلاڑیوں کی فارم لگی رہے اور یہ جا کے ورلڈ کپ میں بھی پرفارم کریں اور ورلڈ کپ اٹھا کے لے کے آئیں. بالکل انتظار اسی چیز کا ہے. بسنت کے حوالے سے بھی بتا دیں، بس اب کچھ 3 4 5 دن دور ہے، بسنت کا ویکینڈ سٹارٹ ہو جائے گا. سننے میں آ رہا ہے کہ بچے جو انڈر 12 ہیں ان کو کھیلنے نہیں دیا جائے گا، پھر سننے میں آ رہا تھا کہ نہیں ان کو بھی الاؤ کر دیا گیا ہے. مزید پروٹوکولز کیا ہیں، کن چیزوں پہ سختیاں کی جا رہی ہیں اور کیا ہونے والا ہے؟ اچھا، اس میں یہ ہے کہ بسنت ظاہری بات ہے ابھی تک تو پولیس کی آنکھ اور گوڈی بازوں کی آنکھ مچولی چل رہی ہے، اور ابھی تک بھی آج کے دن تک بھی مقدمات ہو جاتے ہیں گڈی پکڑی یا ڈور. مگر اب جو ہے نا ایک کم از کم میں نے ڈی ایچ آپریشن کو دیکھا، وہ تو خود کیمرے فرنٹ آف کیمرہ جو ہے وہ پوری ایک گائیڈ لائن جو ہے اور ایس او پی وہ بتاتے رہتے ہیں ڈیلی بیسس پہ، جو کہ بڑی اچھی بات ہے. جو اصل طریقہ کار ہے کسی بھی پالیسی کو، قانون کو، چاہے وہ ٹریفک سے ریلیٹڈ ہو، چاہے وہ ڈالا کلچر سے ریلیٹڈ ہو، چاہے وہ کوئی گنڈا ناظر کی بات ہو، چاہے وہ غیر قانونی اور قانونی اسلحے کی بات ہو، تو ایک اویئرنیس کیمپین جو ہے نا وہ بڑی ضروری ہوتی ہے. پہلے ایک دم سے جو کریک ڈاؤن ہے اس کے بعض کا نتائج اتنے اچھے نہیں آتے. تو وہ میں نے دیکھا ڈی آئی جی آپریشن کو، فیصل کامران کو، وہ ڈیلی بیسس پہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی ایک تو وہ کوئی بار کوڈ والی ڈور گڈی وہی یوز کریں، اور دوسرا باقی جو ایس او پیز ہیں اس پہ بتاتے ہیں. پھر وہ بتاتے ہیں کہ اگر وہ وائلیشن ہوتی ہے تو اس پہ سزا کیا ہے، جرمانہ کتنا ہے اور چیزیں کیا ہے، گڈی کہاں سے لینی ہے، نہیں لینی، ڈور کہاں سے لینی. لیکن اس کے برعکس کیا ہے، وہ یہ ہے جناب کہ ایک تو وہ پابندی بھی آ گئی، تصویروں والی گڈیاں نہیں اٹھنی. اب یہ تو ہوگی انتظامیہ اور پولیس اور پنجاب حکومت. اب میں ذرا پتنگ بازوں کی کہانی آپ کو سناتا ہوں، وہ کیا تیاریاں کریں. پتنگ باز بڑے سیانے ان کو وہ بڑے جو ہے نا، یہ اناڑی پتنگ باز پکڑا جاتا ہے، کھلاڑی پتنگ باز کبھی بھی نہیں پکڑا جاتا. اب میں بتاتا ہوں، گڈی غیر قانونی بن رہی ہے عمران خان کی فوٹو والی. پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں، قصور میں پتہ ہے آپ کو بہت بڑی تعداد میں گڈی ڈور پکڑی گئی ہے غیر قانونی قصور میں، اور اس میں پکچر عمران خان کی. میں آپ کو عرض کرتا ہوں، عمران نہیں، مریم نواز کی تصویروں والی بھی تیار ہو رہی ہے، نائس، نواز شریف کی تصویروں والی بھی تیار ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی، پابندی اب تصویروں والی گڈی پہ. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں جو میری انفارمیشن ہے، اور درجنوں نہیں سینکڑوں کی تعداد میں انہوں نے یہ کلیکشنیں بنانی شروع کر دی ہیں. اب ہونا کیا ہے، اب انہوں نے وہ پتنگ اڑانی ہے تصویر والی. جو مریم نواز کا فین ہے اس نے مریم والی اڑانی ہے، عمران خان والے نے عمران خان کی اڑانی، نواز شریف والے نے نواز شریف کی اڑانی. ٹھیک ہے جی، بعض بوزوں نے کوئی نہیں آنا. ہوگا کیا یہ بھی بتا سن لیں ہوگا کیا. اب وہ اس نے اڑا لی ہے، ٹھیک ہے جی، اب وہ پتنگ تنی ہوئی ہے ایک چھت سے. اب جناب ہمارے جوان جو ہیں وہ ڈھونڈ رہے ہیں شکار کہاں سے ملے گا، پولیس اوپر سے. تو اب وہ گئے ہیں، پہنچے ہیں بیچارے، وہ ڈالا گلی میں لے کے وہ جا کے موٹر سائیکل پہ وہ ڈولفن پہنچ رہی ہے، وہ جا کے جب بیل دی جائے گی اور پتہ چلا نیچے پولیس آ گئی، تو وہ جو مریم نواز یا عمران خان والی تصویر والی جو پتنگ تنی ہوئی ہے وہ اس کو توڑ کے چھوڑ دیا جائے. یہ آپ کو کس نے بتایا؟ بھائی میں آپ کو ٹیکنیک بتا رہا ہوں. آپ کو کس نے بتایا؟ نہیں میں بتا رہا ہوں، میری کچھ پتنگ بازوں سے بات ہوئی ہے. اور پاس پری ہوئی گڈیا کون سی ہوگی؟ میں نے ان کو کہا ہے کہ آپ کا چہرہ بلر کر کے ہم ٹی وی پہ چلاتے ہیں کہ آپ لوگ تیاریاں کیا کریں. آپ لوگ تیاریاں اچھا وہ اس پہ بھی تیار نہیں ہو گئے، لیکن میں نے ان کی تیاریاں پکڑی ہیں تیاریاں. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ ڈور بھی لیگل ہے، اچھا وہ گڈیاں انلیگل ہیں، ٹھیک ہے. اس نے جب توڑ کے چھوڑ دی تو ثبوت ختم ہو گیا. وہ تو اب جہاں جا کے گرنی ہے، اب وہ جس نے پکڑنی ہے اگر اس کو آگے اوپر سے نہ کوئی پکڑ لے، حالانکہ اس کا بیچارے کا کوئی قصور نہیں ہے. اس میں وہ جو آتی نہیں لائن کیچ می اف یو کین، ہاں یہ وہ والا حساب ہے بھائی. اس میں یہ ہے کہ اس میں تو میں کہتا ہوں کہ دھیان یہ رکھنا چاہیے کہ کسی کی چھت پہ اگر گر جائے تصویر والی گڈی تو وہ فوری طور پہ 15 پہ کال کر دو، پھر ہماری چھت پہ تصویر والی گڈی گر گئی، ہاتھ نہ لگائے اس کو، ٹھیک ہے نا، فنگر پرنٹس ہاں ہاتھ نہ لگائے. تو اس طرح کا معاملہ ہے. البتہ یہ ہے کہ ایسا ایسا لوگوں کو پتہ چلنا شروع ہوا، لوگ ایکسائٹڈ بھی ہیں. لیکن آپ نے یہ نہیں بتایا جب وہ پولیس پہنچے گی اس نے یہاں سے ڈوری کاٹ دی تو وہ دکھانے والا کون سی گڈی ہے کہ ہم کیا اڑا رہے تھے؟ اسٹاک میں اس کے پاس بغیر تصویر والی پڑی ہے نا، اسٹاک میں وہ بار کوڈ والی بھی پڑی ہیں، بیک اپ پلان اس کا یہ بھی وہ دکھا دی جائیں گی، یہی ہونا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ جو ہے نا پتنگ بازی کا مقابلہ نہیں ہے، یہ پتنگ بازوں کا اور پولیس کا مقابلہ ہے.
पुलिस वर्सेस पतंग बाज, ठीक है, ये एक मुकाबला कंपटीशन, अब कौन जीतता है, कितना स्कोर होता है उस दिन, ठीक है, कितने पतंगबाज वायोलेशन करते हैं, नहीं करते। अलबत्ता मेरी जो है ना एक एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बाहर से लोग आ रहे हैं लाहौर। ओह नाइस। ठीक है, बाहर से मुराद मेरी दूसरे शहरों से, और अब आगे चलें दूसरे मुल्कों से। ठीक है जी, हमें खुद जो है, जो कि हम लाहौरी हैं, तो मुझे अमेरिका से भी रब्ता किया है, यूके से लोगों ने, यूरोप के दोस्तों ने फ़ोन किया है कि यानी कि किस तरह की फेस्टिविटी है, और हम जो है ना, हमें छत मिल जाएगी, और हम जो है ना, और बाज़ वो पुराने जो पतंगबाज हैं वो तो ख्वाहिश का इजहार करते हैं कि अंदरून अगर उस जगह पे हम बसंत मना सकें। ठीक है, जैसे हवेलियाँ मशहूर हैं अंदरून की, हवेली बारूद खाना है, या आसफ जा की हवेली है, मियाँ सली की हवेली है, वो जो अंदरून ख़ास तौर पे है, शालमी है। तो कहने का मकसद है कि एक्साइटमेंट है और लोग आ रहे हैं बाहर से। तो अब तो बिल्कुल जो है, मैं समझता हूँ कि हम सबको मिलजुल के इसको कामयाब बनाना चाहिए। इस स्टेज पे तो ये एक कामयाब इवेंट हो चुका है, और ये एक बहुत सक्सेसफुल डिसीजन हो चुका है अभी तक। जब हम बात कर रहे हैं कि जब मैं ये देखता हूं कि फॉरेनर्स आ रहे हैं, दूसरे शहरों से लोग आ रहे हैं, भी जनरेट होना शुरू हो गया है उसमें। हाँ जी, कोई भाव नहीं है। एक टूरिज्म जो है वो तो बूस्ट हो रहा है, ठीक है, और लाहौर हो रही है सब तरफ इस वक्त। जबरदस्त। इस हद तक तो बहुत अच्छा है। बस अल्लाह ताला ये हदायत दे कि इसको जो है ना, नुकसान ना हो, किसी का ना हो। और एक ये जो ड्यूटी पर मामूर लोग हैं, ये कुछ दादा दरबार टाइप लापरवाही ना करें, चाको चौबंद रहे, और उसमें भी इंसान अपनी मदद खुद भी करे। जो है ना, ये जो धाती डोर है, कातल डोर, इसके अलावा जो अगर होती है वायलेशन तो उस पर वार्निंग शॉर्निंग दी जाए। ठीक है, बच्चों वाले मामले पे नजरसानी की जाए कि 18 साल से कम उम्र, क्योंकि 14-15 साल का बच्चा जो है वो तो ज्यादा शौकीन होता है इस खेल का, लेकिन एक्साइटमेंट में छत से ही ना गिर जाए, कोई ऐसी हरकत ना करे। उसका थोड़ा सा है कि वो एज पे थोड़ा सा ना नजरसानी की जाए। ठीक है, 18 साल शादी की एज तो समझ में आती है कि 18 साल से कम उम्र में शादी नहीं चले होनी चाहिए, जो कि मौलाना फजल रहमान तो उसको भी नहीं मानते। लेकिन पतंग उड़ाने वाली जो है ना, वो 14-15 साल 16 साल को इजाजत दे दी जाए। वो अगर मुकर्रर करनी है आपने उसमें कोई हद, तो को 12-13 साल कर दे, 12 साल कर दे, नहीं अलाउ वो कर दे। लेकिन वो यानी कि 15-16 वाले को, 17 वाले को ना, वो पाबंद ना किया जाए। वो चले ग्रोन अप से, ये शादी नहीं है उसकी बेचारे की, पतंगबाजी है। कम उम्र की शादी, कम उम्र की पतंगबाजी है। चले, कम उम्र की पतंगबाजी की मैं कहता हूँ इजाजत थोड़ी सी एहतियात के साथ दे दी जाए, होनी चाहिए। अलबत्ता ये है कि मुझे लग रहा है कि रौनक बड़ी लगेगी। आपने पहले प्रेडिक्ट कर लिया? जी, नहीं, मैं तो शुआयत की बुनियाद पे बात कर, फोन कर रहे हैं लोग हमें। वो तो है, वो तो आप कहाँ पे मनाने वाले हैं, कहाँ सेलिब्रेट करें? आरएनएन टीवी किधर होगा? भाई आरएनएन टीवी पूरे लाहौर में होगा, जहाँ बसंत हो रही है। हम जो है वो मजांग में भी मना रहे हैं, हम शालमी में भी मना रहे हैं। जबरदस्त। अंदरून जो है ना, वो 12 दरवाजों के अंदर भी जाएंगे। हम तो पूरा लाहौर दिखाएंगे, जबरदस्त, अपने नाजरीन लाइव दिखाएंगे। और मेरे ख्याल से ट्रांसमिशंस जो है वो वक्फे के साथ होंगी लाइव, और नाजरीन जो है वो पूरी दुनिया से देख सकते हैं बसंत को। बिल्कुल। चलिए, उम्मीद है कि बेहतरीन हो। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ टुडेज शो। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग अस टुडे। स्टे ट्यून्ड। और आप लोग को भी एक मैसेज है कि अपनी सेफ्टी आपने खुद भी करनी है, और किसी को भी आपकी किसी एक्शन की वजह से नुकसान ना हो। बसंत को स्मूथली मनाएं और स्मूथली एग्जीक्यूट करवाइए मिलकर हुकूमत के तावन के साथ। थैंक्स, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।